अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, बिलाशुबा इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। इस्लाम की सच्चाई का इससे बढ़कर और क्या सबूत होगा कि यूरोप जैसे मुआशरे में, जिसे पढ़ा लिखा मुआशरा तस्वुर किया जाता है, वहाँ इस्लाम तेजी से फैल रहा है। पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंसदान मुकम्मल तहकीक के बाद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ऐसी ही एक मिसाल इंडिया के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर हैं, जिन्होंने मुकम्मल तहकीक और रिसर्च के बाद इस्लाम कबूल किया है। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर साहब से ही उनके इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनते हैं। Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Know that he from whom Allah subhanahu wa ta'ala guides, none can misguide, and him whom Allah subhanahu wa ta'ala leads astray, none can guide. I want to share with you in a few minutes the reasons why I accepted Islam. Inshallah, despite overwhelming social and familial obstacles. I was a Hindu. I'm at present a consultant in cardiology. I arise from an orthodox, affluent, middle-class family. I was born in the United Kingdom in 1966. Both of my parents were doctors and they were Hindus. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेशक अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे दें, उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही के अंधेरों में छोड़ दें, उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं आज आपका कुछ समय लेना चाहता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तफसील बता सकूँ कि मैंने इस्लाम क्यों कबूल किया। बावजूद इसके कि मेरे ऊपर मेरे परिवार का और मेरे इर्द गिर्द मौजूद दूसरे लोगों का भी काफ़ी दबाव था कि मैं ऐसा ना करूं। मैं एक कंसल्टेंट डॉक्टर हूं और कार्डियोलॉजी के शोबे में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और बचपन से ही मुझे कुदरती अजायबात को खोजने का शौक था। मुझे किताबें पढ़ने और ब्रह्मांड के छुपे हुए राज खोजने का शौक था। मैं बचपन से ही इन चीज़ों पर काफ़ी गौर करता था कि पौधे कैसे उगते हैं, पेड़ कैसे बनते हैं, सूरज कैसे निकलता है, ये सोलर सिस्टम कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। मैं 1966 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता दोनों ही डॉक्टर थे और दोनों हिंदू धर्म पर विश्वास रखते थे, मगर वो दोनों कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं थे, इसलिए मुझे भी धर्म का कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। ना वो खुद ईश्वर की पूजा करते थे और ना ही मैंने बचपन से कभी किसी खुदा की इबादत की थी। मैं बचपन से ही जैक कास्टो और रिचर्ड एथनब्रो की आइडियोलॉजी को पसंद करता था, और उनके नज़रिए के मुताबिक इंसानों को रंग, नस्ल, कौम या खित्ते की बुनियादों पर परखने और पहचानने के नज़रिए को नापसंद करता था। उनकी किताबें पढ़कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोगों में फ़र्क क्यों है। अफ्रीकी लोग काले और यूरोपी लोग गोरे क्यों होते हैं? समंदर के पानियों में फ़र्क क्यों है? अमरीकी समंदर एशियाई समंदर से अलग क्यों है? क्यों किसी खित्ते में और तरह के फल और दरख्त हैं, जबकि किसी दूसरे खित्ते में अलग किस्म के नबातात हैं? ये कायनात की तकसीम किसने बनाई है? यकीनन ये सब कुछ खुद ब खुद तो नहीं हो सकता। कोई तो क्रिएटर है, कोई तो है जो ये सारी प्लानिंग करने वाला और इस निज़ाम को प्लानिंग के तहत चलाने वाला है। तो इससे शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बचपन से ही किस किस्म की रिसर्च वाली तबीयत का मालिक था। मैंने लंदन में रहकर देखा कि इंसान खुदा को तो मानते हैं, उसके आगे झुकते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं और उसी खुदा को अपना मालिक और सब कुछ तसव्वुर करते हैं। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि क्या वाकई गॉड मौजूद है? अगर है, तो वो कौन है? सब लोग गॉड की पूजा करते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? मेरी माँ ने मुझे बताया कि हाँ, गॉड है और वो हमारा भगवान है। हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए तुम जब भी रात को सोने लगो,
तो सोने से पहले भगवान से प्रार्थना ज़रूर किया करो। बस लंदन में तो मेरी ज़िंदगी ऐसी ही गुज़र रही थी, मगर मैं जवानी में ही वापस इंडिया आ गया। यहाँ इंडिया में तो माहौल ही बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैं यहाँ आंध्र प्रदेश में रह रहा था। यहाँ मेरी माँ ने मुझे अपने साथ मंदिर ले जाना शुरू किया और यहाँ आकर मैंने मूर्ति पूजा शुरू की। मैं धार्मिक विश्वास में अपनी माँ को ही फॉलो कर रहा था, इसलिए मुझे वो जो सिखाती थीं, मैं मान लेता था। यहाँ मेरे धर्म के बारे में सवाल बढ़ने लगे। मैंने माँ से पूछा कि खुदा असल में है कौन? माँ ने कहा कि खुदा वो है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। उसने मुझे और तुम्हें पैदा किया है। तुम्हें जिंदगी में अच्छे कर्म करने हैं ताकि तुम स्वर्ग में जा सको। अगर तुम दुनिया में अच्छे कर्म नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। मैंने कहा कि अगर खुदा इतना ताकतवर है कि उसने सब कुछ बनाया है, तो हम मंदिर जाकर इन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं जिनको हमने खुद बनाया है? अगर हमारा खुदा बहुत ताकतवर है, तो हम बिल्कुल ताकत से खाली इन बेजान मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं? उस वक्त मेरी माँ के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए वो मुझे मंदिर के पुजारी के पास ले गई कि वो मेरे सवालों के जवाब दें। तो पुजारी ने कहा कि हम दरअसल इस मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि ये मूर्ति तो असली भगवान के लिए एक सिंबल का काम करती है। हम इस सिंबल के जरिए पूजा उसी भगवान की ही करते हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी कि एक बच्चा जो चलना नहीं जानता, इसलिए शुरू शुरू में चलना सिखाने के लिए सहारे की जरूरत होती है, मगर जब वो सीख लेता है तो सहारे के बगैर भी चल लेता है। वैसे ही मूर्ति सिर्फ बंदे का भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए है। जब कनेक्शन बन जाता है तो मूर्ति बीच में से निकल जाती है और बंदा डायरेक्ट भगवान की पूजा करता है। मैं उसकी बातों से 100% मुतमईन तो नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये सहारा तो तब चाहिए ना, जब एक कमजोर बच्चे की तरह मेरा विश्वास भी कमजोर हो। मगर मेरा विश्वास तो पहले से भगवान पर 100% है। मैं तो उसे मालिक मान चुका हूँ, खुद को उसके हवाले कर चुका हूँ। आप इतने बड़े पुजारी हैं, आप पहचान चुके हैं, फिर भी आप मूर्ति के आगे झुकते हैं। अगर ये सिंबल वक्ती है, तो इतने बड़े बड़े पुजारी भी अभी तक डायरेक्ट क्यों नहीं हुए? किसी ने भी मूर्ति पूजा छोड़कर डायरेक्ट भगवान की पूजा क्यों शुरू नहीं की? उन्होंने कहा कि तुम्हें और ज्यादा ज्ञान हासिल करना है, तो तुम्हें धार्मिक ज्ञान की किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो चूंकि बचपन से ही पढ़ने का शौकीन था, इसलिए मुझे यह आइडिया ज्यादा अच्छा लगा और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने खुदा को खोजना शुरू किया। खुदा कौन है? खुदा के बारे में असल थियोलॉजी क्या है? और क्या ये थियोलॉजी मेरे लिए काबिल कबूल है भी या नहीं? इसलिए मैंने हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ना शुरू किया, जैसे कि महाभारत और रामायण वगैरह। तो मैंने देखा कि अगरचे इन किताबों में कई चीजें काफी अच्छी और दिलचस्प भी थीं, मगर इसके बावजूद इन किताबों का अक्सर हिस्सा हकीकत से दूर नामुमकिनात में से था। ये किताबें पढ़कर मुझे ऐसे लगा जैसे कि किसी एक वाक़ये को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर और मिर्च मसाला लगाकर बयान किया जा रहा है। कतई नज़र इस बात के कि वाकई ये सारे तारीखी वाक़ये सच्चे भी हैं या नहीं। महाभारत में जिस जंग का जिक्र है, वो युद्ध हुआ भी था या नहीं? अगर उनको सच मान भी लिया जाए, तो भी जिस तरीके से उसमें चीजें लिखी गई हैं, वो अकली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर महाभारत रामायण से भी पहले हुई थी, जबकि तारीखी तौर पर देखा जाए तो इस खित्ते में बादशाही निज़ाम तो मौर्य डायनेस्टी के बाद शुरू हुआ है। ये तो अभी की बात है, जबकि इससे पहले तो तारीखी हकाइक से साबित होता है कि इस खित्ते में कोई रियासत या राजा या बादशाह का निज़ाम ही नहीं था। तो फिर इतने साल पहले यहाँ महाभारत कैसे हुई? इस तरह अगर तारीखी पहलुओं से अगर इन चीज़ों की ऑथेंटिसिटी चेक की जाए, तो उनकी सच्चाई के कोई तारीखी सबूत नहीं मिलते।
اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جن کی اگر میں یہاں تفصیل بتانے لگوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا اچھا، ہم ایک لمحے کے لیے اوتھینٹسٹی کو ایک طرف رکھ کر آئیڈیالوجی کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہندو دھرم کا بنیادی سورس کیا ہے۔ ہندو دھرم کے بنیادی 3 سورس ہیں۔ پہلے ہے ویدا، دوسرے 10 اپنشد، تیسری ہے بھگون گیتا۔ میں نے بھگون گیتا پڑھی اور بھگون گیتا کی 4 تشریحات ہیں، میں نے چاروں پڑھی۔ ایک آدی شنکرا کی، دوسری اور بندو، تیسری سرسوتی اور چوتھی چکرورتی جی کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان کتابوں میں بہت ساری چیزیں نہ صرف غیر عقلی اور غیر منطقی تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف لکھنے والے کی اپنی سوچ پر منحصر تھی۔ بس اس نے جیسا سوچا ویسے لکھ دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں تھی۔ اور ان کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا اس کے مقابلے میں آج کل جو کچھ ہندو دھرم میں ہو رہا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر بھگون گیتا میں خدا کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، وہ سب کو سن سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں سن سکتا، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ جبکہ آج کل ہندو جس مورتی کو بھگوان سمجھ کر پوج رہے ہیں اس میں تو الٹا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا، ہم سن سکتے ہیں، وہ نہیں سن سکتا۔ یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ کہ وہ ہماری رکشا کرے۔ کئی سال کی اسٹڈی کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری کی ساری ہندو کمیونٹی جھوٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ جو ہندو دھرم ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ بالکل بھی ویسا دھرم فالو نہیں کر رہے۔ میں نے دیکھا کہ 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں لکھا کیا ہے، اصل دھرم کیا ہے، اور جن 1% کو پتہ ہے ان کا دھندا ہی اصل دھرم کو چھوڑ کر چل رہا ہے، تو وہ لوگوں کو اصل دھرم بتا کر اپنا دھندا کیوں خراب کریں گے؟ پھر میں نے ہندو دھرم کے بنیادی سورس یعنی ویدا کو پڑھنا شروع کیا۔ ویدا کا مقام ہندو دھرم میں آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کہ بائبل کا عیسائیت میں یا قرآن کا اسلام میں ہے۔ ہندو اسے گاڈ کا پیغام مانتے ہیں، یعنی یہ کسی انسان نے نہیں لکھی، مگر اس خدا کے کلام کو ایک جگہ جمع کرنے والا کون ہے؟ کس نے اس خدا کے کلام کو سن کر ایک کتاب کی صورت میں لکھا؟ وہ تھے ویدا ویاسا۔ ویدا ویاسا ہی وید کو ترتیب دینے والے تھے جنہوں نے مہا بھارت لکھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ بھگوان گنیش کے فالوور تھے، جو کہ ہندو دھرم میں ہاتھی کے سر والا ایک خدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وید لکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی پین یا قلم وغیرہ نہیں تھی، تو اس نے اپنا ایک دانت توڑ دیا اور اس دانت کو پین بنا کر اس کی مدد سے وید لکھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا میری عقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے اندر سے جواب آیا، نہیں، یہ نہ ہی ممکن ہے اور نہ میں اسے تسلیم کر سکتا ہوں۔ جب سب سے بڑی اور بنیادی کتاب میں ہی ایسے بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے باقی کیا رہ جاتا ہے کہ جو 100% اوتھینٹک ہوگا؟ اس سے آگے اب اس دھرم میں کیا رہ جاتا ہے کہ جس پر وشواس کروں؟ نتیجہ یہ کہ میرا دل اور دماغ ایسے دھرم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جس کو نہ تاریخی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہو، جسے نہ عقلی و منطقی دلائل سے سچ ثابت کیا جا سکتا ہو، جس میں عام چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہو کہ صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ مثال کے طور پر آپ مہا بھارت کے کریکٹر کرشنا کو ہی دیکھ لیجئے، جسے ہندو خدا مانتے ہیں۔ دیکھیے اس کی پیدائش کیسے ہوئی، دیکھیے اس کی پرورش کیسے ہوئی، دیکھیے اسے گیان کیسے ملا، وہ کیسے ایک بادشاہ سے ڈر کر بھاگ گیا، اور جس طرح سے یہ پوری کہانی بیان کی گئی ہے، کیا یہ کوئی خدائی طاقت کا حامل انسان ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی ہستی خدا ہو سکتی ہے جو عام انسانوں کی طرح پیدا ہو، جو عام انسانوں کی طرح پلی بڑھی ہو، جس میں ساری وہ کمزوریاں ہوں جو کسی بھی عام انسان میں ہیں،
جو عام انسانوں کی طرح طبعی موت مر گیا، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سارے سوال تھے جس کا جواب میری فیملی میں کسی کے پاس نہیں تھا، سوائے اس کے کہ یہی تمہارا باپ کرتا تھا، تمہارے دادے پردادے کرتے تھے، اور یہی تمہیں بھی کرنا ہے۔ بہرحال میں تو ایسی کسی غیر عقلی چیز کو ماننے والا نہیں تھا کہ جس کے بارے میں مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ لہٰذا ساری اسٹڈی کا رزلٹ یہ تھا کہ میں اس بات پر تو قائل ہو چکا تھا کہ گاڈ صرف ایک ہے جو ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ اس طرح جب میں اپنا MBBS مکمل کر کے فارغ ہوا تو میں وہ ہندو تھا جو بہت سارے خداؤں کو نہیں مانتا تھا، صرف ایک خدا کو مانتا تھا کہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے آگے دھرم کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ اس خدا کو کہاں تلاش کرنا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، مجھے کوئی نالج نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں نے ہندو دھرم سے امید چھوڑ دی کہ مجھے یہاں خدا ملے گا، اور میں نے دوسرے دھرموں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے بدھزم کو پڑھا، مگر وہاں تو سرے سے خدا کا ہی وجود مشکوک تھا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، اس لیے جلد ہی اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر میری ساری توجہ عیسائی دھرم کی طرف ہو گئی اور میں نے اسے کافی تفصیل سے پڑھا۔ میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو شروع میں اس کے سادہ کلام سے کافی متاثر ہوا، جہاں چیزیں ہندو دھرم کی نسبت زیادہ واضح اور آسانی سے سمجھ آنے والی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کافی سادہ تھیں۔ مثال کے طور پر میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، میں صرف خدا کی طرف سے دیا گیا پیغام بتاتا ہوں، اور یہ کہ دنیا انسان کے لیے ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں ہے، یا خود پیٹ بھر کھانے سے بہتر ہے کہ کسی بھوکے کے ساتھ کھانا شیئر کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں نے بائبل کلاسز لینی شروع کی تو ایک مرتبہ چرچ کے پادری نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، ہماری عبادت کبھی بھی گاڈ کے لیے 100% قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو خوش نہیں کریں گے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ عیسیٰ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو خدا اپنی ساری طاقتیں یسوع کو دے کر فارغ ہو چکا، اب یسوع کی خوشنودی سے ہی جنت ملے گی۔ میں نے کہا ایک منٹ رکو، تم نے جو کچھ بتایا یہ تو بالکل ہندو دھرم کے کرشنا جیسا ہی ہے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ خدا نہیں مگر خدا والی ساری طاقتیں رکھتا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ کرشنا گاڈ نہیں ہے مگر گاڈ والی ساری طاقتیں رکھتا ہے۔ اسی سارے کانسیپٹ کو ہندو دھرم میں چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں، اور یہی چیز تم مجھے یہاں سکھا رہے ہو۔ پھر اگلے دن بائبل کلاس میں جیسس کو گاڈ کا بیٹا ماننے کے ٹاپک پر ہماری ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی، بلکہ بحث سے بڑھ کر یہ کہہ لیجئے کہ جھگڑا ہی ہو گیا، اور میں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا۔ پھر اس کے بعد میرے پاس مونوتھیزم کے حوالے سے ایک ہی راستہ تھا کہ میں یہودیت کا مطالعہ شروع کر دوں، کیونکہ اس وقت تک مجھے اسلام کے بارے میں نہ کچھ نالج تھی اور نہ ہی دلچسپی۔ مگر جب میں نے یہودیت کا مطالعہ کیا تو وہاں پر ایک مقدس نسل کا کانسیپٹ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کیسا خدا تھا جو صرف ایک ہی مقدس نسل پر مہربان تھا؟ اور اگر میں اس نسل میں پیدا نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کیوں اس کی رحمت کا حقدار نہیں ہوں؟ پھر ان کی کتابوں میں ایک چیز اور لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام، جن کی نسل کو مقدس نسل کہا جاتا ہے، انہوں نے خدا سے کشتی لڑی اور نعوذ باللہ خدا کو شکست دے دی۔ تو میں حیران تھا کہ ایک ایسا خدا ہے جسے کشتی میں ایک انسان شکست دے سکتا ہے۔ اس طرح میری وہ واحد امید بھی ٹوٹ گئی، اور میں مکمل مایوس ہو گیا کہ مجھے کبھی کسی دھرم میں خدا ملے گا۔ بہرحال میں ابھی بھی اس بات سے تو قائل تھا کہ خدا موجود ہے، اور وہ واحد ہے، اور ہر شے کا مالک، ہر چیز پر قادر، سب سے طاقتور ہے۔ مگر لوگوں نے دھرموں میں ملاوٹ کر کے خود کو اس خدا سے دور کر رکھا ہے، اور سب لوگ ملاوٹ والے دھرم فالو کر رہے ہیں۔ اصل خدا کی عبادت کوئی نہیں کر رہا۔
تو میں اس معاملے میں پریشان تھا کہ اس ایک کی عبادت کیسے کروں؟ کیسے مجھے پتا چلے گا کہ مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے؟ میں کیسے اس کو خوش کر کے جنت یعنی سورگ حاصل کروں؟ ایک دن ہوا یہ کہ میں آئی سی یو میں ڈیوٹی کر رہا تھا اور میرے ایک دوست کی والدہ آئی سی یو میں ایڈمٹ تھیں۔ وہ اپنی ماں کے لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دوست مسلمان ہے اور اس کا نام معید الدین ہے۔ اس نے مجھ سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا تم گاڈ پر وشواس رکھتے ہو کہ گاڈ موجود ہے؟ میں نے کہا میں ایک ہندو فیملی سے ہوں، گاڈ پر وشواس رکھتا ہوں کہ وہ موجود ہے۔ اس نے کہا تم خدا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ میں نے کہا سنو، میں خدا کو ویسے نہیں مانتا جیسے عام ہندو مانتے ہیں۔ میں اس ایک خدا کو مانتا ہوں جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی مورتی پوجا پر وشواس نہیں رکھتا، نہ کسی نبی کو اس کا بیٹا مانتا ہوں، اور نہ خدا تک پہنچنے کے لیے کسی پادری کو وسیلہ بنانے پر وشواس رکھتا ہوں۔ ہاں، مگر میں اس کی عبادت نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کیسے کروں۔ میں بس اپنے طریقے سے اس سے پرارتھنا کر لیتا ہوں جیسے مجھے سمجھ آتا ہے۔ معید الدین نے کہا تمہاری سوچ تو کافی حد تک مسلمانوں جیسی ہی ہے۔ یہ تو وہی تعلیمات ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات تو نہیں، مگر میرے خیال میں یہ یہودیت اور عیسائیت ہی کے سلسلے میں ایک نیا دین ہے، اور جب اس سلسلے کے پرانے دو دین مجھے صحیح نہیں لگے تو تیسرا بھی تو انہی میں سے نکلا ہے، وہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ سوچ کر میں نے کبھی اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان بہت پرانے زمانے کے خیالات کے حامل ہوتے ہیں، عورتوں پر اتیاچار کرتے ہیں، اپنے خلاف ہر کسی کو کافر کہہ کے مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ میں کیسے ایسے کسی دھرم کو فالو کر سکتا ہوں؟ معید نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا تمہیں اسلام کے بارے میں بہت ہی غلط معلومات ہیں۔ تمہیں ضرورت ہے کہ کم سے کم سچائی تو جانو کہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو کیا اسلام واقعی ایسا ہے بھی یا نہیں۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے وہاں 2-3 دن رہا۔ اس نے مجھے کافی حد تک اسلام کے بارے میں گائیڈ کیا، اور اس میں سب سے اہم چیز تھی توحید۔ جس طرح اس نے خدا کے ایک ہونے اور اسی ایک کی عبادت کے تصور کو واضح کیا، اس نے میری توجہ اسلام کی طرف کرائی، اور میرے دل میں دلچسپی بڑھی کہ اس بارے میں اور گیان حاصل کیا جائے، کیونکہ یہی وہ نقطہ تھا جس کی وجہ سے میں نے ہندوازم چھوڑا تھا، اور یہی وہ راستہ تھا جو مجھے کسی اور دھرم میں نہیں مل رہا تھا۔ پھر میں نے تیسرے دن کچھ مسلم کلچر کے بارے میں اس سے سوال کیے کہ مسلمانوں میں یہ خرابیاں ہیں، یہ خرابیاں ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میرے دوست، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج 95% مسلمان خود اسلام پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے مسلمانوں میں خرابیاں ہیں، اور کوئی تھوڑی نہیں بلکہ بہت ساری خرابیاں ہیں۔ مگر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی اناڑی ڈرائیور ہے تم اسے BMW دے دو اور وہ اناڑی کوئی ایکسیڈنٹ کر دے تو تم کسے قصوروار ٹھہراؤ گے؟ ڈرائیور کو یا BMW گاڑی بنانے والی کمپنی کو؟ میں نے کہا کہ ڈرائیور کو۔ اس نے کہا کیوں؟ BMW کمپنی کو کیوں نہیں کہتے کہ تم نے گاڑی ٹھیک نہیں بنائی؟ میں نے کہا کیونکہ ڈرائیور اناڑی تھا اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا، تو کمپنی کی غلطی کیسے ہوئی؟ معید نے کہا بالکل ایسے ہی۔ اگر کوئی مسلمان غلط ایکٹ کرتا ہے تو اسلام کا کیا قصور؟ کیا قرآن مجید میں لکھا ہے کہ غلط کام کرو؟ کیا کسی حدیث میں لکھا ہے کہ برے کام کرو؟ تمہیں ضرورت ہے کہ تم اسلام کو اسٹڈی کرو۔ اس کی بات مجھے کافی لاجیکل لگ رہی تھی۔ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کا نہیں بلکہ اسٹڈی کرنے کا کہہ رہا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں نے معید سے کہا کہ وہ مجھے کچھ اسلامی کتابیں لا کر دے، تو معید نے مجھے 3 کتابیں لا کر دیں، جن میں سے ایک تھی روڈ ٹو مکہ، دوسری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی، اور تیسرا قرآن پاک تھا انگلش ترجمے کے ساتھ۔
جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تو وہ مجھے کافی دلچسپ لگی۔ ایک تو کتاب کے مصنف نے زبان بہت سادہ استعمال کی تھی، دوسری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کافی دلچسپ تھے۔ کیسے نبوت ملی، کیسے تکلیفیں برداشت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت اور اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد، کیسا معاشرہ قائم کیا اور لوگوں کو کیسے گائیڈ کیا کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ وہ واقعی شاندار کتاب تھی۔ یہ واقعی اس اسلام سے بالکل مختلف تھا جس اسلام کو میں نے اس سے پہلے جانا یا سمجھا تھا۔ میں نے چند ہفتے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنے دوست سے رابطہ کیا۔ میں اس سے ملنے گیا اور میں نے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اس نے کہا اوکے، میں تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتا ہوں، گھر جاؤ اور سوچو کہ تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو، پھر 2 دن خوب سوچ کر میرے پاس آنا۔ میں واپس گھر آیا اور میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر میں اسلام کیوں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ تھی توحید، یعنی ایک خدا کے کانسیپٹ کی مجھے تلاش تھی، وہ اسلام میں موجود تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے پوری رہنمائی کر دی کہ دین پر کیسے عمل کرنا ہے، یعنی آپ کے پاس پوری زندگی گزارنے کے لیے مکمل گائیڈ لائن موجود ہے۔ تیسرا یہ کہ اسلام مکمل ہو چکا، اب اس میں کوئی نئی چیز شامل کرنے یا نکالنے کی نہ اجازت ہے اور نہ گنجائش، اس لیے اس کے تبدیل ہونے کے چانسز بھی نہیں ہیں۔ یہ 3 بنیادی نکات تھے جن کی وجہ سے میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں دوسرے دن معید کے پاس گیا۔ میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی وجہ بتائی اور کہا کہ مجھے کلمہ شہادت پڑھاؤ۔ اس نے کہا کہ تمہاری فیملی کا کیا رد عمل ہوگا، ان کو کیسے سمجھاؤ گے، جاؤ 1 مہینہ اور سوچ لو۔ میں نے کہا دیکھ یار معید، میں 20 سال سے جس ایک گاڈ کی عبادت کا رستہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے وہ راستہ مل گیا ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ میں نے گاڈ کو آج سے 20 سال پہلے پہچان لیا تھا کہ وہ ایک اکیلا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے۔ اب وہ راستہ مل گیا ہے تو مجھے اس پر چلنے دے۔ کیا تم گارنٹی دیتے ہو کہ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا؟ اگر تم مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی دو تو میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے پتا ہے اسلام قبول کرنے سے پرابلمز ہوں گے اور مجھے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے، میں اس سب کے لیے تیار ہوں۔ معید نے مجھے وہیں کلمہ شہادت پڑھایا اور اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے فیملی سے، معاشرے سے، اپنے ساتھ کام کرنے والے کولیگ سے، یعنی ہر طرف سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ میں جس ہاسپٹل میں ڈیوٹی کر رہا تھا انہوں نے مجھے اسی ہفتے نوکری سے نکال دیا۔ میں نے ابھی صرف کلمہ شہادت پڑھا تھا، مجھے اسلام کی اتنی نالج نہیں تھی کہ میں لوگوں سے بحث کر سکوں، ان کو اسلام سمجھا سکوں۔ میری برادری نے کہا کہ تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے، 2 بچے ہیں، بوڑھی ماں ہے، ان سب کے بارے میں سوچو۔ یقین مانیے اتنا پریشر تھا کہ آپ شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، مگر یہ ساری تفصیلیں ایک الگ ٹاپک ہے، پہلے ہی ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کو صحیح راستہ پہچاننے اور اختیار کرنے میں مدد کرے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.